ENT ज़्यादा डिपेंड OPD पे करती है सर्जरी से। ये बीमारी जितनी तेज़ी से फैल रही है, शायद ही कोई और बीमारी फैल रही है। मतलब सिंपल एक पानी गर्म करके स्टीम ले लें, या स्टीमर भी आ गया अब तो। और दूसरा, अगर बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तो मास्क लगा लें। एंटीबायोटिक नहीं देते तो मरीज कहते हैं कि अब एंटीबायोटिक नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन व सामीन, मैं अली अफजल खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर साहब जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, और ENT के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीज़ हैं, और कैसे और जो उसकी प्रिकॉशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे हम जैसों के लिए जो कराची की पुरफ़ज़ा मकाम पे रहते हैं, सुबह हमें बहुत अच्छी निखरी साफ़ सांस मैसर आती है, और यहाँ पे आबो हवा कितनी अच्छी है। तो कभी कभी ये जो इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आप शक्कर भी डाल दें चाय में तो वो भी नहीं पी जाती। तो इतने ज़्यादा जो हमारा कराची का मौसम अच्छा है, यहाँ की हवा और यहाँ का मौसम, तो वो बाज़ औक़ात ये ENT के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो खैर, ये तो मैंने सिर्फ मज़ाक एक बात कही है। डॉक्टर उमैर अहमद हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो जो आपने बात की सर, उसके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं दिल से कि अल्लाह ताला इस कराची शहर को ऐसे ही जैसा आपने बयान किया है वैसा हो जाए। बहुत अल्लाह ताला हम पर करम कर दे, क्योंकि जो आलूदगी इस शहर में है उसको तो बयान ही नहीं कर सकते। अब तो कहने शायद गूगल पे भी आया है कि दुनिया के जो आलूदा तरीन शहरों में कराची और लाहौर आपके सर फहरिस्त नंबरों में। मगर हम इससे खुश हैं कि दिल्ली हमसे ऊपर है। अभी हम इस पे खुश हैं कि दिल्ली के बाद हमारा है, हमसे ऊपर न्यू दिल्ली है। ये अच्छी चीज़ है, किसी तो नहीं, दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। फरना ही ताकत है परवाज़ मगर रखती है, तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह हमारी ये बात पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत खुशामदीद, आप अपना वक्त निकाल के आए हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले अपना तारुफ कराएं और आप बताएं कि आप कौन से हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं और वाबस्ता रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम डॉक्टर उमैर अहमद है। मतलब मैं इस टाइम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ओजा में कंसल्टेंट ENT। बाकी स्टार्ट ये कि मेरी जो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, मैं बेसिकली तौर पे मीरपुर खास से हूँ, तो मेरी स्कूलिंग जो है वो सारी मीरपुर खास की है। उसके बाद जो मैंने MBBS किया था वो लम्स जामशोर से किया था, लम्स लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस जामशोर। वहाँ से करने के बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग की सिविल हॉस्पिटल कराची से, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर आतिफ हफीज़ और डॉक्टर शुजा फारूक, जो मतलब मेरे वो थे, मेरे उस्ताद के लिए, मेरे मेंटोर के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर 1 साल में इंडस में रहा। वहाँ बहुत कुछ सीखा मैंने डॉक्टर आसिफ अलाई से, डॉक्टर शकील अख्तर से, और मेरे कुलीग थे डॉक्टर आगा, उनसे। उसके बाद मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ओजा आ गया। ये था मेरा छोटा सा सफ़र। माशाल्लाह। और ये तो सफ़र अभी रवां दवा है, अभी तो सितारों से आगे जहां और भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि कराची का मौसम, मतलब अज़राए मजाक कहा था कि बहुत पोल्यूटेड शहर है हमारा, और उसमें कोई एक जो इंडस्ट्रीज लगी हैं यहाँ पे, उसका कोई, ठीक है वो आउटस्कर्ट्स में है मगर कुछ शहर में भी आ गई हैं। फिर गाड़ियों का जो निज़ाम है वो मज़ीद उसने आलूदगी फैला दी है माहौल में। तो कितना ज़्यादा आपका ये जो शोबा है ENT का, हलक का, कान का और नाक का, कितने ज़्यादा असरअंदाज होता है ये पोल्यूटेड यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इस बीमारी के लिए? देखिए, कराची मतलब नॉर्मल अगर कोई भी सिंध से आए, मैं सिंध से मिसाल रखते कहता हूँ, अगर कोई आए इंटीरियर सिंध से, वो कराची आएगा तो अक्सर लोगों को एलर्जी हो गई है, क्योंकि कराची में एलर्जी अब इतनी कॉमन हो गई है कि हर 3 में से 2 लोगों को एलर्जी होगी। ये रेशो आ गया है, इतनी कॉमन हो गई है। धूल मिट्टी कैसे लोगों को नज़ला जुकाम इतना हो गया है कि जिसकी वजह से मतलब बयान करना ही नामुमकिन है। उसका ज़रूरी ये होता है कि हमें एलर्जी को एहतियात करने का तरीके आने चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे एलर्जी, एक बात याद रखनी है कि ज़िंदगी में एलर्जी खून में होती है, मगर अगर एलर्जी किसी को हो गई तो वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए बहुत सारी एहतियात करनी है, बहुत वक्त देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक आम आदमी अगर उसको बाइक पे जा रहा है तो वो कोशिश करे कि मास्क लगा ले। मास्क कोई इतनी ना महंगी चीज़ है, ना कोई मतलब इतनी मुश्किल चीज़ है। सिंपल मास्क लगा ले धूल मिट्टी से बचाने के लिए, और दिन में 1 या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भाप ले ले।
پانی کی اسٹیم لے لے تاکہ جو مٹی گئی ہے آلودگی کی وجہ سے وہ سب سمجھ کی کیویٹی نیزل کیویٹی کلیئر ہو جائے, ایشو نہ ہو, نزلہ زکام نہ ہو. یہ جو بیسک احتیاط ہے نا, یہ اگر کر لیں تو بہت ہمیں عوام کو سب کو سہولیات مل سکتی ہیں الرجی سے, ہم بہت بچ سکتے ہیں. مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم پورے 100% بچ سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ہم 40% 50% ڈیزیز کو کم کر سکتے ہیں الرجی کو. صرف 2 چیزیں جو مطلب اس میں نہ خرچہ ہے نہ وقت کا پریشانی, سمپل ایک پانی گرم کر کے اسٹیم لے لیں, یا اسٹیمر بھی آ گیا اب تو, اور دوسرا اگر بائک وغیرہ پہ جا رہے ہیں تو ماسک لگا لیں, بس میں جا رہے ہیں تو ماسک لگا لیں. بس اس سے 2 فائدے, مطلب ایک تو آپ خود بیمار نہیں ہوں گے, دوسرا کسی اور کو بھی آپ نہیں کریں گے اگر غلطی سے آپ کو وائرل بھی ہو گیا تو. اس حساب سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی یہ ایک آسان آپ نے اس کا طریقہ بتایا ایک احتیاط کرنے کا, اور مگر اس کی افادیت بہت ہے, اس کا امپیکٹ بہت ہے کہ اگر ماسک پہن لیے جائیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو بائکرز ہیں ہمارے, جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں, اگر وہ ماسک پہن کے موٹر سائیکل چلائیں تو یہ فضا کی جو آلودگی سے بچ سکتے ہیں کسی حد تک. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیم جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے, اس میں بہت بہترین ہے اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ میں ایز اے لیمن آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا تو کوئی ڈیزیز ہوتی ہے ہمیں, وہ تو وائرل ہوتی ہے یا بیکٹیریل ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹس اس بات پہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے کہ جی آپ نے ہمیں اینٹی بایوٹکس دے دی کھانے کے لیے, جبکہ یہ تو وائرل تھا, بیکٹیریل تھا ہی نہیں. تو غالباً بیکٹیریل اگر ڈیزیز ہو تو اس میں اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے اور وائرل میں نہیں دی جاتی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو یہ کیا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ سب ڈاکٹرز نہیں, آئی ایم شیور سب ایسے نہیں ہے, لیکن یہ کہ شاید اپنی آسانی کے لیے یا یہ کہ چلو ابھی ٹیسٹ کرایا گا, ہو سکتا ہے کہ کسٹمرز کی کمپلائنٹ بھی شامل ہو. ہر کسٹمر سوری, کیونکہ کسٹمر اس لیے نکلا کہ کسٹمر بن بھی چکے ہیں نا پیشنٹس. تو پیشنٹس کچھ ہوتے ہیں جو سب ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, بلڈ کے ٹیسٹ وغیرہ, تو ہو سکتا ہے ڈاکٹرز ان کو ٹو سیو دیم فرام دوز ایکسپینسز کہ بھائی اینٹی بایوٹکس کھا لو, اگر ہوگا تو ختم ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ اس میں 2 وجوہات آتی ہیں. جب ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے, اگر ہم اس کو سمپل وائرل کے طور پہ لے کے چلو اینٹی بایوٹک نہیں دیں, تو جو ہمارے مریض ہیں مطلب عام لوگ, ان کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ 2 دن دوائی کھائی, ان کو 2 دن میں ٹھیک چاہیے. ان کو 2 دن میں لگا نا مثال کے طور پر نہیں ٹھیک ہو رہے, تو وہ فوراً ڈاکٹر چینج کر لیں گے. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم وقت دیں, وہ بولیں گے ڈاکٹر چینج کر دیں. تو جب اس طرح جب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چینج کرتے تو اکثر جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر چینج نہ کریں, بہتر ہے کہ ہم ساتھ اینٹی بایوٹک بھی دے دیں تاکہ کور ہو جائے اور صحیح ہو جائے. اس کے الگ الگ اسپیکٹ ہے. کچھ میں آتے ہیں پیشنٹس کچھ کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک دی, مطلب وہ مطمئن ہوتی ہے کہ اگر اینٹی بایوٹک لی جائے. ہاں سوری ٹو انٹرپٹ, یہ بھی ایک سائیکی ہے پیشنٹس کی کہ یار ہمیں کچھ دیا ہی نہیں, ایسے پیراڈول دے کے ٹرکا دیا. اگر ان کو اینٹی بایوٹک نہیں دی جائے, اگر مثال کے طور پہ میرے کو کوئی پیشنٹ ہے, میں اس کو سمپل بولوں کہ اسٹیم لو, تو وہ بولے گا یار یہ ڈاکٹر پاگل ہے. مطلب اس کی اہمیت جب اس کو پورا ایک پنہ نہیں لکھا جائے گا تو وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ اس کو فائدے کے لیے. ایک تو الگ الگ تھنکنگ ہے مریضوں کی, اس میں بھی یہ کہ اگر اینٹی بایوٹک نہیں دے تو کچھ مریض کہتے ہیں کہ آپ نے اینٹی بایوٹک کیوں نہیں دی, اور کچھ کو دے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں دی. تو یہ بہت مطلب عوام کو ایک شعور, اس کے لیے ایک سیمینار وغیرہ چیزیں ہونی چاہیے. ویسے اب تو کراچی میں بہت ہوتے ہیں الرجی رائنائٹس وغیرہ کے حوالے سے سیمینار ہوتے ہیں آگاہی کی, تاکہ سمجھیں کہ کیا ہے کیا نہیں, کیا دی جانی چاہیے. اب تو بہت زیادہ مطلب کراچی میں اس میں بہت ENT ورک کر رہا ہے کہ سیمینار وغیرہ کروا رہا ہے, تاکہ عوام کو یہ سمجھ آئے کہ وائرل کیا ہے, بیکٹیریل کیا ہے, کس میں دوائیاں دینی ہیں اینٹی بایوٹک, کس میں نہیں دینی ہے, کس کا کیا رول ہے, بہت سمجھایا جا رہا ہے. اچھا, واٹ از سائنسائٹس, کیونکہ بڑا کامن ہم نے سنا ہے اور اپنے آس پاس ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ, میرا خیال ہے کہ if I'm not mistaken like 6 out of 10 people I guess, or 5 to 6 out of 10 people must be a victim of sinusitis. تو what is sinusitis, اور اس کا, کیونکہ میں نے سائنسائٹس کے پیشنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جن کو ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے, لیتھارجی ہوتی ہے, کام کرنے کا دل نہیں چاہتا, تھکن سی ہوتی ہے, اور خاصی حد تک جو دماغی کام پہ اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں سائنسائٹس کی اگر میں ڈیفینیشن پہ جائیں تو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ انفلیمیشن آف سائنس. ہمارے 4 سائنسز ہیں, میکسیلری ہے, ایکوائڈ سائنس ہے, فرنٹل سائنس ہے, اسفینوائڈ سائنس ہے. جی یہ مطلب نارمل ہے کہ ہمارے سب کی سائنسز ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 2 وجوہات ہوتی ہیں, یا تو ہماری ناک کی ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے, جو نارمل الرجی سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نزلہ رہتا ہے. نزلہ ایک چیز ہے, مطلب وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سائنسز کو فل کر دیتا ہے. لائک سر میکسی سائنس کو فل کیا اس نے,
ایٹمائڈ کو فل کیا، میوکوسل چینجز ہو جاتی ہیں، فرنٹل کو کر دیا. اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے سر میں درد، ہمیں نزلہ زکام، ہماری آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، ہمیں اکثر بخار رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ الرجی سے ہی ہوتا ہے. الرجی جب ورسٹ میں چلی جاتی ہے تو چاروں سائنسز فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں مجبوراً انڈوسکوپک سائنس سرجری کرنی پڑتی ہے، جسے ہم فیس کہتے ہیں، کہ تاکہ چاروں سائنسز کی جو وینٹیلیشن ہے وہ بحال کی جائے. کیونکہ جو فلٹ جمع ہو گئے، جسے ہم نزلہ کہہ لیں عام زبان میں، یا میوکوسل چینجز کہہ لیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو سائنسز ہیں وہ اوپن نہیں ہوتے. جب وہ کلوز ہو گئے تو وینٹیلیشن نہیں پاس ہوگی. جب وینٹیلیشن پاس نہیں ہوگی تو ان کو پین ہوگا. وہاں نزلہ، ایک طرح سے نزلہ کہہ لیں زبان میں عام لوگوں اور کہاں ہوتے ہیں آپ کی چیکس کے؟ یہ میگزین سائنس یہاں پہ ہوتے ہیں جی، فرنٹل اوپر کی طرف ہوتے ہیں، ایٹمائڈ ہماری دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اس طرف کریں ایٹمائڈ، اور اسفنٹ ہمارے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. تو 4 سائنسز ہیں. تو یہ جب فل ہو جاتے ہیں تو پھر مجبوراً اس کا حل یہی کہ پھر انڈوسکوپک سائنس سرجری کر کے ہمیں سارے واش آؤٹ کیے جاتے ہیں، سائنسز کلین کی جاتی ہے، ڈیزیز کو کلین کیا جاتا ہے، تاکہ پیشنٹ وینٹیلیشن صحیح ہو جائے اور پیشنٹ دوبارہ نارمل طریقے سے سانس لینا شروع کرے. اس کے لیے یہ بس الرجی کی وجہ سے ورسٹ ہوتا ہے. مطلب الرجی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے چیخے سے، ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، ایسے ایسا بڑھتا جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہ زیادہ خرابی کی طرف. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ نے سائنسائٹس کے بارے میں بتایا، اور کیا امراض ہیں جو ناک، کان اور حلق سے وابستہ ہو سکتے ہیں، جو بہت کامن ہے خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان؟ اکثر ہمارے کراچی کے حساب سے تو بہت زیادہ کامن ہے منہ کا کینسر. شاید آپ نے کامن ہے، بہت زیادہ کامن ہے، موسٹ کامن ہے، کیونکہ کراچی کی پاپولیشن جو ہے زیادہ تر، میں نے اس میں آرٹیکل بھی اپنا ہے کہ زیادہ تر گٹکا، نسوار، پان، چھالیاں زیادہ کھا رہی ہے بنسبت باقی شہروں کی. مطلب اگر میں لاہور گیا تو لاہور میں مجھے اتنی چیزیں کامن نہیں تھی وہ جتنی کراچی میں نظر آئی. اوہ مائی گاڈ، کراچی میں مافیا ہے. مطلب گٹکا، چھالیاں یہ زیادہ ہے. تو اب اس کے لیے بہت لوگوں کو بہت سمجھایا، اگائی بھی ہوئی، بہت سیمینار بھی ہوئے، لوگوں کو وارڈ بھی وزٹ کرائے گئے. ایک تو یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے، گٹکا، چھالیاں، سگریٹ، پان، نسوار، یہ بالکل چھوڑنی چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ مریض کو یہ احساس نہیں ہوتا. دوسرا اس کی جو سب سے بڑی خرابی کہہ لیں ہم، جب مریض کو یہ دانہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کو چہرے میں، منہ کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے، شروع میں وہ چلا جاتا ہے عام کویکس کے پاس، جسے ہم کہتے ہیں جو ڈاکٹر بن گئے ہیں نہیں ڈاکٹر اور کہلوائے جا رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ دوائیاں دیتے ہیں، وہ صحیح ہو جائے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھیلتا جاتا ہے. وہ تشخیص کرنے کے لیے اسپتال جب رک کرتا ہے تو ویسے ہی وہ اسٹیج 3 یا 4 کی طرف آ چکا ہوتا ہے. تو اور خرابی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کینسر جب ہو جاتا ہے تو پروگنوسس ریٹ کم ہے، سروائیول ریٹ کم ہے 5 to 7 ایئر سے، تو پریشانی زیادہ ہے. تو میری تو مطلب حکومت سے بھی یہ اور باقی جو لوگ ہیں کہ گٹکے، نسوار، ان چیزوں پہ مکمل پابندی کی جائے، ورنہ یہ بیماری جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے شاید ہی کوئی اور بیماری پھیل رہی ہو. مطلب کہتے ہیں کہ کینسر اس ٹائم پاکستان میں بہت اوپر جا رہا ہے. مطلب منہ کا کینسر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، منہ کا ہو گیا، جبڑے کا ہو گیا، زبان کا ہو گیا، یہ سب کے کاز یہی کہ آپ چھالیاں، گٹکا، پان، نسوار، ان سے پرہیز کریں. ٹھیک. اور آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ کوئی پہلے فرسٹ سٹیج پہ اگر کسی صحیح ڈاکٹر کے پاس آ جائے تو اس سے اس کا علاج ممکن ہے. اور کہ مہنگائی جیسے مریض سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر فیس زیادہ لے رہا ہے، وہ اپنے گلی کے ڈاکٹر کو دکھائے گا، وہ 100-200 روپے کی فیس لے گا، پرچی دوائی دے دے گا، درد ختم ہو گیا. مسئلہ درد نہیں ہے نا، وہ اگر دانہ ہو رہا ہے تو دانہ کیوں ہو رہا ہے. مریض تشخیص کے لیے بہت دیر میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سیمینار کرائیں مریضوں کے لیے. جو پیشنٹ ہیں وہ سمجھیں کہ اگر ہمیں دانہ ہو رہا ہے تو آپ فوراً کسی بڑے اسپتال میں وزٹ کریں جہاں ENT کنسلٹنٹ وغیرہ ہوں، تاکہ ایک چیز سمجھ آئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا شروع سے ہی ENT اسپیشلسٹ، کیونکہ جب میڈیسن کرنے کے بعد تو بہت سارے یعنی شعبے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں، تو ENT کی طرف آنے کا رجحان جو پیدا ہوا تو ذاتی طور پہ نا، مطلب ایسے ہے کہ میں ذاتی طور پہ بتاؤں تو مجھے یہ کوئی فیلڈ ذاتی طور پہ نہیں پسند تھی. بس میں میرپور کلاس میں تھا تو وہاں 2 چیزیں تھیں. ایک تو ENT کے ڈاکٹرز تھوڑے کم تھے. جب میں مطلب پڑھ رہا تھا، اسکولنگ کر رہا تھا، تو ENT کے ڈاکٹرز کم تھے. تو ایک چیز ذہن میں تھی کہ کر کے اپنے شہر کی خدمت کرے. دوسرا جب ہاؤس جاب شروع کیا تو ایک چیز سمجھ آئی کہ ENT ایک واحد فیلڈ ہے جس میں OPD بھی ہے اور سرجری بھی ہے. باقی جیسے جنرل سرجری ہے اس میں صرف سرجری ہے، OPD کا رول کم ہے. اسی طرح میڈیسن ہے تو میڈیسن میں سمپل میڈیسن ہے، سرجری کا رول نہیں ہے، OPD کا رول ہے. یہ وہ واحد فیلڈ ہے جس میں آپ کمبینیشن دونوں چیزیں، مطلب آپ کی OPD اسکل بھی بہت اچھے ہونے چاہیے اور آپ کی سرجیکل اسکل.
جیسے میرے سر ہیں ڈاکٹر عاطف, وہ تو اکثر یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر عاطف حفیظ, کہ ای این ٹی زیادہ ڈپینڈ او پی ڈی پہ کرتی ہے سرجری سے. مطلب ان کی رائے سے ہم جب بات سنتا ہوں تو اکثر وہ بتاتے ہیں کہ ای این ٹی کی ڈپینڈنٹ مطلب او پی ڈی ہے. مطلب سرجری ایک پارٹ ہے مگر 70% 60% آپ او پی ڈی سے کرتے ہیں. اسی طرح میرے ایک سول میں ہے ڈاکٹر عرفان احمد شیخ, وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ او پی ڈی بہت ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے. مطلب مریض سے آپ بات کرتے ہیں, مریض کی آپ بات سمجھتے ہیں, کیونکہ اکثر پیشنٹ او پی ڈی سے کچھ چیزیں جو سرجری کی طرف جاتی ہیں, ورنہ جیسے احتیاط میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیم لے یہ چیزیں, تو یہ او پی ڈی کی طرف آ گئے. اس لیے یہ فیلڈ سوچی تھی کہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں, مطلب کمبینیشن ہے, مطلب سرجری کا بھی اور او پی ڈی کا بھی, یہ وجہ سے. صحیح, ٹھیک ہے. کبھی خیال آیا, کیونکہ پاکستان کے اکثر ڈاکٹرز رخ کرتے ہیں یا تو امریکہ کا یا برطانیہ کا جانا چاہتے ہیں وہاں پہ, اور کیونکہ ڈاکٹرز کی بڑی وہاں پہ یعنی ہمارے ملک سے زیادہ قدر و منزلت ہے ہر لحاظ سے وہاں پہ, تو کبھی خیال آیا یا کوشش کی آپ نے کہ آپ بھی؟ دیکھیے اس میں تو مطلب واقعی وہ ملک ترقی کر رہے ہیں تو وہاں وسائل زیادہ ہیں, مگر ابھی تک خیال نہیں آیا. ابھی تک یہی کہ پاکستان میں رہنا ہے, مطلب ابھی تک یہ ذہن میں کہ پاکستان میں رہنا ہے, کہ جو محنت کی تھوڑی بہت اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں, یہ سوچا ہے. تو ابھی تک تو ذہن میں نہیں آیا کہ باہر جاؤ, ابھی تک تو نہیں آیا. کل کا پتہ نہیں ہے, ابھی تک نہیں آیا مجھے, کیونکہ میرا تعلق چونکہ میڈیا سے رہا ہے, تو مجھے اپنا میرا پہلا جو ڈرامہ میں نے کیا تھا, مائی فرسٹ ایور ڈرامہ واز ایئرڈ ان آئی گیس 1993 اور 1994. تو اس میں مجھے کیوں یہ سوال میں نے پوچھا, میرا کیریکٹر ایک ایسے, اس کا نام تھا زرد پتوں کا بن. فیض صاحب کی نظر میں زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے, تو زاہدہ ہنا صاحبہ نے اس کو لکھا تھا. تو اس میں کیریکٹر یہ تھا کہ وہ جو ڈاکٹر عرفان واز دا نیم آف دا کیریکٹر, کہ وہ جب آتا ہے باہر سے پڑھ لکھ کے اور وہ یہاں پہ پریکٹس کرتا ہے, کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ چونکہ وقتی طور پہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں واپس امریکہ جا کے ہی پریکٹس کروں اپنی. اور اس کی جو فیونسے ہوتی ہے یہاں پہ, منگیتر جو ہوتی ہے, کزن ہوتی ہے, اس کی فیونسے بھی ہوتی ہے, وہ اس کو کہتی ہے, وہ بھی گاؤں کا ہی, کیونکہ وہ ہمارے جو ڈائریکٹر تھے اس ڈرامے کے, مجھے یاد ہے ہارون رنج صاحب, ان کا تعلق چونکہ سندھ کے اندرون سے تھا, تو وہ کلچر کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے سندھ کے. تو اس میں وہ یہی چاہتی تھی کہ یہ یہاں پہ رہے, تم اپنے ملک کا حال دیکھو, شہر کا حال دیکھو, شہر کو چھوڑو, اس گاؤں کا حال دیکھو, ان مریضوں کو دیکھو. اور ایک طرف اس کا وہ ایک بہت ہی تابناک مستقبل تھا جو اس کا انتظار کر رہا تھا. تو آخر میں وہ فیصلہ وہی ہوتا ہے کہ عقل ہار جاتی ہے اور دل جیت جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہمارے کچھ ایسے جو فریش MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کوئی ایسا میسج یا کوئی ایسی بات آپ جو آپ نے تجربے سے سیکھی ہو, جس کو وہ اگر اپنے گرہ میں باندھ لیں؟ تو یہ تو ہمیں سب, ایک چیز تو میں خود, یعنی میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن ایک چیز میری سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ میں ڈاکٹروں کے درمیان گھرا ہوا ضرور ہوں, کہ میرے بہنوئی بھی ڈاکٹر ہیں, میرے سالے صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, میری بیگم بھی ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, میرا مطلب خاندان میں خاصے جو ہیں بانجے وہ بھی ڈاکٹرز ہیں. تو اتنے سارے ڈاکٹرز کے درمیان میں ہوں, تو یہ ضرور خیال آتا ہے ہمیشہ کہ یہ اس شعبے کے اندر سب سے بنیادی چیز جو میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں, میرا بیٹا ہے, کہ اس میں دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں سامنے آپ کے. کیونکہ یہ میری نظر میں یہ ایک بڑا, ویسے تو ہر شعبہ ہی مقدس ہوتا ہے, یعنی کہتے ہیں کہ رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے. اگر آپ اپنی روزی روٹی کو حلال طریقے سے کرتے ہیں, محنت سے کرتے ہیں, تو وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے, ہمارا ایمان ہے. خاص طور پہ کچھ شعبے تو بہت ہی خاص کر کے یہ طب کا جو شعبہ ہے, اس میں آپ اللہ کی قدرت سے, اللہ کی مرضی سے ایک مسیحا کا کردار ادا کرتا ہے ایک ڈاکٹر, جس سے شفا پاتے ہیں لوگ. یعنی لباس مجاز میں تو ڈاکٹر نظر آ رہا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, مگر وہ خدا کی دیوی ہی تعلیم ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اس وقت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دونوں راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان صرف پیسہ کمائے اور صرف دولت کمائے اور بڑے جو کچھ مٹیریلسٹک گینز ہیں, جو کچھ اس سے حاصل ہو اس کے پیچھے لگ جائے. اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اس کو یعنی دنیا کمانے کے لیے منع کہیں نہیں کیا گیا, لیکن ساتھ ساتھ ایک درد دل بھی ہونا چاہیے. سوری فار انٹرپٹ, اس پہ کہوں گا, میرے ماموں کہتے ہیں, رائٹر بھی ہیں, کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے ہر جگہ پہلے نمبر پہ پیسہ ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انسانیت ہے, اخلاقیات ہے, یہ ساری چیزیں.
ہماری بدقسمتی ہمارے پہلے پہ بھی پیسہ ہے, دوسرے پہ بھی پیسہ ہے, اور تیسرے پہ بھی پیسہ ہے. اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ انسانیت ہونی چاہیے. جی بالکل. وہ تو چونکہ ہمیں وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ بھی یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. تو وہ تو ہم شولی دیکھ رہے ہیں, واقعی ہر طرف کے لوگ آزمائے جا رہے ہیں. تو یہ بس آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں نوجوانوں کو صرف ایک بات کہوں گا کہ اقبال کا ایک شعر ہے, قرآن زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, واہ واہ. اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ. تو میں تو سمپل یہی کہوں گا کہ پاکستان بہت اچھا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے بہت زیادہ کمائیں گے, مگر جو باہر ڈاکٹرز ہیں وہ بہت خوش بھی ہوں گے مگر بہت پریشانیاں بھی فیس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اپنے گھر والوں سے دور ہیں, اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں. مطلب اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو آنا پاکستان ہے. فار ایگزامپل وہ اپنے بچوں کو اگر پڑھاتے بھی ہیں تو 9th میں یا 10th میں واپس وہ لے کر آئیں گے پاکستان. وہاں کہاں پڑھیں گے, ایڈمیشن ان کو یہیں کرانے. تو پاکستان بہت اچھا ہے. تھوڑا مشکل ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں, مگر اس کو چھوڑ کے جانا یہ سوچ کے کہ یہ بیکار ہے, یہ غلط ہے. ہاں ہم لوگ ہی رہ کے اس کو شاید اللہ نے چاہا تو ہم لوگ ہی بہتر کر سکتے ہیں. تو میری نوجوان سب سے یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے ملک میں رہیں اور ملک کو مطلب اپنی خدمات دے کے ملک کو تاکہ آگے لے کے جا سکیں. کوشش ہے اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے یاروں. اور ڈاکٹر عمیر احمد آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور بہت میں تہہ دل سے آپ کو مشکور. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی باتیں سنی ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا. اور یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ کہیں کوئی کام سی بات, کوئی یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کوئی افلاطون کی یا مگر کوئی عام سی بات کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہیں نہ کہیں, کہ کبھی نہ کبھی ایک عام سی بات بھی لوگوں کے دل میں لگ جاتی ہے اور وہ یعنی تہیہ کر لیتے ہیں. اگر آج سے کسی نے وہ تمام چیزیں جس سے آپ نے بتایا کہ کینسر پھیلتے ہیں منہ کے, کوئی ایک انسان بھی تہیہ کر لے کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں آج سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ جو ہے اس پروگرام کا ادا ہو جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی سوشل سروس کی ہے. تو ناظرین اسی پیغام کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.